अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अदलिया बहाली तहरीक के बाद सुप्रीम कोर्ट की तारीख का बड़ा एहतजाज आज इस्लामाबाद में हुआ। वकला ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट किया। इस तकर्री के खिलाफ एहतजाजन आज कोई भी वकील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में भी पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तारीख का जायजा लिया जाए तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट वकला हड़ताल नहीं करते हैं। इससे कबल इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक में वकला ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का बायकॉट किया था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक के बाद आज पहली बार ऐसा मौका है जब वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह एहतजाज आज एक ऐसे वक्त में हुआ है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज की नशस्त खाली होने पर लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की तकर्री पर गौर किया गया। ताहम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री का मामला मौखर कर दिया है। जुडिशल कमीशन मेंबरान में जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। इत्तफाक ना होने पर मामला मौखर कर दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के मामले पर सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क भर की अदालतों में वकला की जानिब से एहतजाज किया गया। वकला के एहतजाज के बायस सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। पुलिस की भारी नफरी तैनात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मरकजी गेट से भी दाखिला बंद कर दिया गया। वकला सुप्रीम कोर्ट के मरकजी गेट पर जमा हुए। वकला ने हाथों में बैनर्स और फ्लैग कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि जजेस तकर्री में अकरबा परवरी की बजाय मेरिट को देखा जाए। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट बार कॉम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें मुल्क भर की बार्स के नुमाइंदगान शरीक हुए। इस कन्वेंशन के इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया और इस एलामिया के मुताबिक ये कहा गया है कि अमूमी तासुर है कि अदलिया में बहुत से मामलात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तरीके से नहीं चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर किया जाए। वकला ने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन रूल्स, आइन और वकला नुमाइंदगान की मुशावरत से शफाफ बनाए जाए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अवाम के एतमाद की बजाय उसकी बहाली के लिए जजेस तकर्रुर, बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर किए जाने में सवाबदीदी इख्तियार खत्म किया जाए। और वकला ने यह भी मुतालबा किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का 17,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करने का फैसला गैर मौसर करे। कबल कन्वेंशन से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का मुतालबा किया कि अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। खुशदिल खान का यह कहना था कि इंसाफ का अमल उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब जजेस मेरिट की बुनियाद पर तैनात हों। हम किसी जज, शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं हैं बल्कि तरीक़े कार के खिलाफ हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने इल्जाम आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज तैनात किए जा रहे हैं जो हुकूमत की बी टीम है। सीनियर कानूनदान अली अहमद कुर्द ने अपने खिताब में कहा, पूरे मुल्क के वकला आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सरापा एहतजाज है। मत छेड़े हमें क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आप बैल मुझे मार। उनका कहना था कि मेरा मशवरा है कि हमें पेशावर जाने दें, वो पठानों का देश है और हमारी शान है। पेशावर जाने का मतलब मामला अब आमने और सामने का है। पेशावर बहुत खतरनाक इलाका है, वहाँ की वकला निकलेंगे तो यलगार होगी। सदर पेशावर हाई कोर्ट बार का कहना था कि वकला का अगला 25 सितंबर को पेशावर में होगा। रियासती तशद्दुद वकला बर्दाश्त करते हैं। वकला आइन व कानून की बालादस्ती के लिए जाने देंगे। 12 वकला को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाया गया क्योंकि वो आइन की बालादस्ती चाहते थे। सवाल यह है कि क्या वकला ने आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास पर हावी होने की कोशिश की है? ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था। क्या वकला एक खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखना चाहते? क्या आला अदलिया की तारीख में तब्दीली वकला को मंजूर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्री के लिए सीनियरिटी से ज्यादा काबिलियत अहम है। क्या वकला की नजर में जस्टिस आयशा मलिक काबिल नहीं है? वकला के एहतजाज की बुनियादी वजूहात क्या है? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस को तकर्री देने पर गौर शुरू किया। 28 जुलाई को जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 5वीं पोजीशन से सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी गई। इससे कबल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अब सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक की तैनाती पर एतराजात शुरू हो गए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी पहले ही जुडिशल कमीशन को अपनी रजामंदी दे चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनकी कंसेंट मौजूद है कि उन्हें जस्टिस आयशा मलिक की तरक्की पर कोई एतराज नहीं है। अगर जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर होती हैं तो वो पाकिस्तान की अदालती तारीख की पहली खातून जज होंगी जो आला अदलिया तक पहुंचेंगी और यहाँ तक वो मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस भी बन सकती है क्योंकि उनके पास एक एम्पल टाइम मौजूद होगा। आइन के आर्टिकल 193(1) में दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुतल्लिका अदालतों का सबसे सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के तकर्रुर में ऐसी कोई पाबंदी या कदगन मौजूद नहीं है जिसके बाद एक जूनियर जज को भी आला अदालत में तरक्की दी जा सकती है।
ذرائع کے مطابق 2022 کے شروع کے 8 مہینوں میں سپریم کورٹ کے 7 ججز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ وکلاء کو خدشہ ہے کہ اگر جونیئر ججز کی تعیناتی پر احتجاج نہ کیا گیا تو ریٹائر ہونے والے ججز کی جگہ جونیئر ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ 2022 میں ریٹائر ہونے والے ججز میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان 1 فروری، جسٹس قاضی محمد امین 25 فروری، جسٹس مقبول باقر 4 اپریل، جسٹس مظہر عالم مندوخیل 13 جولائی اور جسٹس سجاد علی شاہ 13 اگست 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ وکلاء کا دعویٰ ہے کہ وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ججز کی تعیناتی کے خلاف ہیں۔ سپریم کورٹ میں کسی جونیئر جج کی تعیناتی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک 41 ججز کو ان کی متعلقہ ہائی کورٹس کے سینئر ترین ججز کو نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ترقی دی گئی ہے۔ 1947 سے 1995 کے دوران 21 ججز کا تقرر کیا گیا، جبکہ دیگر 20 کو گزشتہ 2.5 دہائیوں کے دوران ترقی دی گئی ہے۔ 21 جونیئر ججز کو 1947 سے 1995 کے درمیان عدالت عظمیٰ میں جگہ ملی، جبکہ 7 جونیئر ججز کو بالترتیب 1996 سے 2001 اور 2002 سے 2010 تک ترقی دی گئی۔ اب ایک دہائی کے دوران 6 جونیئر ججز سپریم کورٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے، یعنی ججز کی تعیناتی کا معاملہ ماضی میں بھی تنازعات کا شکار رہا ہے اور وکلاء کا حالیہ احتجاج ایک بڑی تحریک کی بنیاد بنتا ہوا بھی اسی معاملے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جسٹس صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج لاہور بھر کے وکلاء احتجاج پر رہے۔ جسٹس عائشہ ملک جو سینیورٹی لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے 4تھے نمبر پر آتی ہیں، ان کی ایلیویشن سپریم کورٹ میں، کیا یہ خلاف آئین ہے؟ جسٹس صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں گا۔ یہ جو لفظ آپ نے کیا ہے نا ایلیویٹ، یہ ایلیویٹ کا لفظ آئین میں ہے ہی نہیں۔ آئین میں سپریم کورٹ کی ججز کی جو تعیناتی ہے وہ اثر نو تعیناتی ہوگی، اور یہ آرٹیکل 175 کے تحت ہے، اور 175 کے A2 کہتا ہے فار اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دا سپریم کورٹ، یہ کمیشن ہوگی، اپوائنٹمنٹ کا لفظ ہے، اس میں کوئی لفظ نہیں ہے ایلیویشن کا، اس لیے ایلیویشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اب یہ پچھلے مہینے دیکھیں اگست میں 4تھے نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، ان کو تو سپریم کورٹ میں انہوں نے اپوائنٹ کر دیا۔ اب صرف اس لیے ان کو تکلیف پیدا ہو رہی ہے، عائشہ ملک کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ عورت ہے۔ آج تک پاکستان سپریم کورٹ میں کوئی عورت نہیں گئی، 74 سال آپ دیکھیں سارک کے تمام ممالک میں سپریم کورٹ کی رہ چکی ہیں ججز ممبرز، اور بنگلہ دیش دیکھ لیجئے گا، سری لنکا دیکھ لیں، ہندوستان دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، انڈونیزیا دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، ان تمام ممالک میں سپریم کورٹ کی ججز عورت ہے۔ لیکن پاکستان میں جو مرد ہیں نا، یہ پدر سری نظام ہے، ان کے دماغ میں اپنی جو ہندوانہ ہے نا روایت وہ قائم ہے کہ عورت جو ہے وہ جنس ہے، وہ چیز ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ کیا میں ان کے بارے میں کہوں؟ جیسے صاحبہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وکلاء تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود اس کی تشریح کی ہے کہ سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے، جو لاہور ہائی کورٹ یا دیگر کورٹس کا سینئر موسٹ جج ہوگا۔ یہ لفظ ہی نہیں ہے، الجہاد ٹرسٹ کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تک نہیں، اس لیے کہ دیکھیں آئین کی تشریح وہ آئین کے الفاظ کے خلاف تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وکلاء تنظیمیں یہ کہہ رہی ہے کہ انصاف کا عمل اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب تعیناتی میرٹ پر ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی پک اینڈ چوز کا تاثر گہرا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، انصاف کا عمل جب پورا ہوتا ہے ایک مرد آ جائے، بس آپ بات یہ چھوڑ دیں، صرف یہ عورتوں کے ذات کے خلاف ہے۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا عورت کہاں محفوظ، میں قبر میں نہیں محفوظ، نکال کے جو کچھ کر رہے ہیں آپ نے جانا ہے۔ یہ اگست کے مہینے کے واقعات ہیں، گھر میں ان کا سر پٹک رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں جان سے، اور بچوں کے سامنے ماں کو قتل کیا ہے، یہ 4 دن ہوئے۔ اور ادھر دیکھ لیجئے گا کہ مینار پاکستان میں کیا ہوا۔ کوئی جگہ ہے ایسی آپ مجھے بتائیں جہاں عورت محفوظ ہو؟ تو جیسے صاحبہ یہ معاملہ ایک نیا رخ اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ تو جینڈر بائس کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی اس معاملے سے۔ اس کو انگریزی جو ان کی مادری پدری زبان ہے اس میں میسوجنی کہتے ہیں۔ میسوجنی کا مطلب ہے عورت کے مخالف رویہ، یہ کچھ ہے ان کا سارا، اور یہ جو مرضی کہے، کہنے کو تو دیکھیں نا، جو کسی کے جی میں آئے کہہ دے۔ اصل بات کی بنیاد یہ، اگر آپ بتائیے کہ 8-10 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ سے ہو سکے 4تھے نمبر پہ، فقیر کھوکھر 15ویں نمبر سے ہو سکتے ہیں، جسٹس کیکاؤس جو آج سے میرا خیال ہے 40-50 سال پہلے جج بنے تھے سپریم کورٹ کے، وہ بھی 4-5ویں نمبر سے ہوتے۔ آج ان کو کیا یہ تکلیف پیش آ رہی ہے کہ انہوں نے
یہ کھپ ڈال دیا, اور یہاں تو سینیورٹی کا ایلیویشن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سنس کریشن آف پاکستان 1947 سے 1996 تک تقریباً 41 ججز ہیں جو جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لایا گیا, لیکن یہاں پر جب وکلا کہتے ہیں کہ ہمیں کسی شخصیت پر, کسی جج کے کانڈکٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ طریقہ کار پر اختلاف ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقہ کار مبہم ہے جس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے کلیریفائیڈ ہے, میں نے تو آپ کو آئین پڑھ کے سنا دیا, اس میں کوئی ذکر نہیں. الجہاد ٹرسٹ کیس میں کوئی ذکر نہیں, سپریم کورٹ نے فیصلے اس کے بارے میں کیے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ آئین کو یہ سبورٹ کرنا چاہتے ہیں. یا تو پھر ٹھیک ہے نا, یہ دھرنوں سے تو آئین نہیں نہ ہوتا بدلتا, جائیں اسمبلیوں میں ان کو کہیں کہ جی آئین کو بدل دیں, کوئی عورت کبھی سپریم کورٹ کی جج نہ ہو, معاملہ ختم ہو جائے. یا کہ جی وہاں سے سینیورٹی سے بنے اور یہاں 60 ججز ہیں, اس میں سے کون کون سینیورٹی پہ آئے. آپ کی گفتگو سے جو میں اخذ کر پایا ہوں اور جو آئین کہہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو پوٹینشیل جج ہے, جس کی قابلیت ہے, استعداد کار ہے, وہ یقیناً اہلیت رکھتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ ہو سکے. لیکن جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عطر من اللہ صاحب, وہ بھی سینئر موسٹ جج ہے اس وقت, تو ان کو کیوں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا؟ مطلب آپ اتنے کمپیٹنٹ اور اتنے سینئر ججز کو چھوڑ کر عائشہ ملک صاحبہ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, کیا یہ جواز درست ہے؟ یہ جواز ہی نہیں جی, اس میں سینیورٹی کا تو کوئی سوال نہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب کسی نے بننا ہوگا تو یقیناً میرا خیال ہے عطر من اللہ کو ہی بنائیں گے, اس میں مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. اور وہ ہے, لائق ہے, قابل ہے. عائشہ ملک بھی ہے, اس نے اچھی سے اچھی ججمنٹ دیکھی ہے. دیکھیں میں تو 20 سال سے ریٹائر ہوں, میں اخباروں میں پڑھتی ہوں, بہت اچھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدھی آبادی ہماری تقریباً عورتوں کی ہے. ان کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے بھی ہر فورم میں, خاص طور پہ جوڈیشری میں, عورتیں ہونی ضروری ہے. اس بات کا اعتراف 1964 میں ہو چکا تھا فیملی کورٹس ایکٹ میں, کہ عورتوں کے لیے فیملی کورٹ بنیں گے ہر ڈسٹرکٹ میں, اور وہاں پہ ایک عورت ہوگی جج. اور اگر عورتیں اتنی نہیں ہیں, کیونکہ اس وقت نہیں تھیں, تو 2 ڈسٹرکٹ میں ایک عورت بیٹھے گی, 3 دن ایک جگہ, 3 دن دوسری جگہ. اب یہ ہے وہاں پہ روایت کہ 2 عورتیں ججز نوٹیفائیڈ ہیں فیملی کورٹس کے طور پہ ہر ڈسٹرکٹ میں, اور مرد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عورتوں کو ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کہ عورتوں کی دل کی بات صرف عورتوں کو صحیح طریقے پہ سمجھ آنے کا امکان ہوتا ہے, ایک جینڈر ایمپتھی ہوتی ہے. ملک بھر کی عدالتوں میں آج جو کچھ ہوا ہے, عدالتی کام معطل رہے ہیں, وکلاء احتجاج کرتے رہے ہیں, کیا اس سے بینچ اور بار کے درمیان خلیج آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اور پھر جب وکلاء یہ کہہ چکے کنونشن کے اندر کہ اصل میں خدا نخواستہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ حکومت کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, تو اس سے آپ کو کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایز این انسٹیٹیوشن؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ میں تو دیکھ رہی ہوں جی کہ یہ پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں اور یہ عدلیہ کی بےخونی کر رہے ہیں. دیکھیں 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے. ایک ہے مقننہ جو جو قانون سازی کرتی ہے, ایک ہے انتظامیہ جو اس قوانین کے اوپر کرتی ہے, اس کا اقدامات بناتی ہے, اور تیسری ہے ہماری عدلیہ جس کو کہتے ہیں the least dangerous branch, کیونکہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کی داد رسی کرتی ہے. اور لوگوں میں مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, ٹرانسجینڈرز بھی شامل ہیں, مائنورٹیز بھی شامل ہیں. تو یہ کہہ دینا اس موقع پہ آ کے, جس وقت ایک مسئلہ ایک خاتون کی اپوائنٹمنٹ کا ہے, کہ جی یہ تو ساری چیز ہی غلط ہے. میں نے تو آپ کو آئین پڑھ کے بتا دیا, مجھے بتائیں کہ آئین میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں ہے. اور یہ ہائی ٹریزن نہیں ہے آئین کو سبورٹ کرنا, آرٹیکل 5 اور 6 اینڈ 1973 ہائی ٹریزن ایکٹ. لیکن اب میں یہ بات کروں گی تو کہہ رہے کہ جی بکواس کر رہی ہے عورت ہے اور یہ 80 سال کی ہے, اس کو کیا پتا. آپ کیا کہتے ہیں, جانے دیں ان باتوں. اگلے برس پہلے 8 ماہ میں سپریم کورٹ کے 7 ججز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, اور اگر جونیئر ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بینچ اور بار کے درمیان یہ سپیس مزید بڑھتی چلی جائے گی اور ایز این انسٹیٹیوشن عدلیہ کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے؟ بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے آپ نے خود تو کہا کہ 40 ایسے ججز بن چکے ہیں جو سینئر موسٹ نہیں تھے. نہ آئین اس کی ضرورت کو مقدم بناتا ہے, اور اس بات کا اعتراف ہو چکا ہوا ہے ہماری عدالتوں میں 2 کیسز میں بھی, ابھی ریسنٹلی جب یہ فقیر کھوکھر وغیرہ کے کیس تھے, کہ اس میں سینیورٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے, صرف میرٹ پہ ہے. ہر ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہی نہیں. اب لاہور ہائی کورٹ میں 60 جج ہیں, وہاں اگر 17 جج ہیں سپریم کورٹ میں, تو لاہور ہائی کورٹ کے 4 ہوں گے, 5 ہوں گے, تو باقیوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جی ان کو نکال دیتے ہیں باہر اس لیے کہ ان کی سینیورٹی نہیں آئی, یا ان کو بناتے جائیں. کیسے بناتے جائیں؟ ہر چیز کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں, کوئی رولز ہوتے ہیں.
کوئی ایسی بات نہیں ہے جو امر مانے ہو کہ کوئی ایسا جج بن جائے جس کی پوزیشن سینئر موسٹ ہو. بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کے لیے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس وقت سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج آپ بھی احتجاج میں شامل تھے اپنے وکلاء کے ساتھ. آج جب آپ احتجاج کر رہے ہیں جسٹس عائشہ ملک کی اس ایلیویشن پر, تو آپ کو جسٹس عائشہ ملک کی کمپیٹنسی, قابلیت کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں سر؟ اس احتجاج کا جواز کیا ہے؟ احتجاج جو یہ ہے یہ ان کی تقرری ان کی نامزدگی سے بہت پہلے شروع ہوا ہے. احتجاج اس چیز پہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنی ثوابدید کو ریگولیٹ کرے. وہ اگر سینئر دیکھیں, ایک پرنسپل ہوتا تھا, ایک کسٹمری پریکٹس ہوتی تھی کہ سینئر موسٹ جج کو ایلیویٹ کیا جاتا تھا. عموماً ایسا ہوتا تھا. ایک آدھے کیسز میں 10 میں سے ایک کیس میں شاید کبھی سیکنڈ سینئر موسٹ کو یا تھرڈ سینئر موسٹ کو لے جایا جاتا تھا. بٹ عموماً اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی تو سینئر موسٹ ہی اپوائنٹ ہوتا تھا. دیکھیں میرے صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ عموماً ایسا ہوتا تھا, لیکن آئین کا آرٹیکل 193(1) سیز کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس متعلقہ عدالتوں کا سب سے سینئر جج ہونا چاہیے, لیکن سپریم کورٹ کے جج کے تقرر میں تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. دیکھیں, جو یہ قدغن ہے یہ بھی آئین میں تو یہ اب 18ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے انٹروڈیوس کی گئی ہے, مگر اس سے پہلے بھی جب اس قسم کی کوئی قدغن نہیں تھی تو سپریم کورٹ نے خود الجہاد کیس میں اور پھر ملک اسد کیس میں سپریم کورٹ نے خود یہ سینیورٹی پرنسپل عائد کیا تھا, اور انہوں نے اس کی جو جسٹیفیکیشن دی تھی وہ یہ دی تھی کہ اگر سینیورٹی پرنسپل فالو نہیں ہوگا تو ججز جو ہیں وہ آپس میں لابینگ کرنا شروع کر دیں گے, آپس میں چیف جسٹس بننے کے لیے پرومسز کرنا شروع کریں گے, آپس میں بیڈ بلڈ کریٹ ہوگا. تو کانسٹیٹیوشنلی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسٹس عائشہ ملک بطور سپریم کورٹ جج ایلیویٹ نہیں ہو سکتی ہیں. تو پھر کیا جو وکلاء احتجاج کر رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے, پریشرائز کرنا چاہتے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن کو؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ نیچرلی سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے. تو سپریم کورٹ نے چیف جسٹسز کی تقرری کے معاملے میں خود although کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پہ نہیں لکھا ہوا کہ سینئر جج ہی بنے گا, مگر ہم اس کی تشریح یوں کر رہے ہیں کہ سینئر جج ہی بنے گا, اس کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوگی, انلیس کوئی آپ کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ آپ سینئر موسٹ کو نہیں اپوائنٹ کر سکتے. جسٹس عائشہ ملک کے کیس میں جو سینئر موسٹ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر علی بھٹی صاحب, وہ پہلے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اپنی رضامندی دے چکے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک کو بطور سپریم کورٹ جج ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے. انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو پھر آپ کو کس بات کا اعتراض ہے؟ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف لاہور ہائی کورٹ سے ہی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تو صرف سپریم کورٹ میں میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے لیے کوٹا ریزروڈ ہے کہ اگر فائلیں منگوائی گئی ہیں تو صرف اور صرف لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی فائلیں منگوائی ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, یا سندھ ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ میں خاتون جج ہیں نمبر 4 پہ مسرت ہلالی صاحبہ, آپ نے ان کی فائل کیوں نہیں بنائی؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ فیصلے ٹرانسپیرنٹلی کریں گے نا, آپ اناؤنس کر دیں, فرض کریں آپ سپریم کورٹ میں آپ کلیئرلی اناؤنس کر دیں کہ جی ہر صوبے کا اتنا کوٹا ہوگا, تو پھر کوئی اس قسم کے سوالات نہیں ہوں گے. اگر آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم سینیورٹی کو اتنی ویٹیج دیں گے, ڈسپوزل ریٹ کو اتنی ویٹیج دیں گے, ہم آپ کی کتنی ججمنٹس اپ ہولڈ ہوئی ہیں, کتنی ججمنٹس ریورس ہوئی ہیں, اس کی ہم یہ ویٹیج دیں گے, یہ معیار ہے. اگر یہ آپ دیکھیں بیرسٹر صاحب, there has to be a beginning نا سر. ایسے وقت میں جب جسٹس عائشہ ملک ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں کہ خاتون جج سپریم کورٹ کے اندر بطور جج اپنے فرائض انجام دیں گی, تو کیا وکلاء تنظیموں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ خاتون جج ایلیویٹ ہونے جا رہی ہیں؟ کوئی جینڈر ڈائیورسٹی کو آپ پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم جینڈر ڈائیورسٹی بھی چاہتے ہیں, ہم ایتھنک ڈائیورسٹی بھی چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اس سے 14 دن پہلے ایک ایشو اٹھا
کہ اگر سندھی سپیکنگ جج اگر سپریم کورٹ میں کوئی نہیں ہے تو اس وقت اور سندھی سپیکنگ چیف جسٹس جو 5 سال جوڈیشل کمیشن نے خود نامزد کیا تھا کہ پورے سندھ کی عدالتوں کی نگرانی آپ کے تحت ہم دے رہے ہیں, آپ اتنے ماشاءاللہ ذہین بھی ہیں اور قابل بھی ہیں. اس کے بعد اگر یہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیا جواب دیں؟ اس وقت آپ کہتی ہیں نہیں کوئی ایتھنک ڈائیورسٹی نہیں ہے, کوئی اس قسم کی کوئی کوٹاز نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, ہم صرف اور صرف میرٹ دیکھتے ہیں. پھر جب آپ کو کوئی اور اپوائنٹمنٹ بتایا کہ سر احتجاج تو آپ نے پہلے بھی کیا, احتجاج آپ کی جانب سے پہلے بھی کیا گیا, لیکن وہ احتجاج نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا. آپ کو یہ تاثر کیسے ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کے حوالے سے جو فیصلہ آنا باقی, آپ احتجاج کر رہے ہیں تو جوڈیشل کمیشن کی رائے بدل جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتا اگر سپریم کورٹ اگر جوڈیشل کمیشن بجائے یہ اپوائنٹمنٹس بلڈوز کر کے اور اچھے جج صاحبان کو, میں مظہر صاحب کو اور عائشہ ملک صاحبہ دونوں کو اچھے جج صاحبان سمجھتا ہوں, اگر ان کو متنازع بنایا جائے, کیونکہ آپ اپنی ڈسکریشن جو ہے اس کو آپ ریگولیٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ کوئی کرائیٹیریا طے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اب بات یہ ہے, بار کہہ رہی ہے کہ کرائیٹیریا طے کریں. اٹارنی جنرل صاحب کے خطوط ہیں, وہ بار کو لکھ رہے ہیں کہ آپ ہی کوئی کرائیٹیریا بتا دیں. میں کوشش کروں گا جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو سمجھانے کی کہ کرائیٹیریا اپوائنٹ کر دیں گے تو ساری ملک میں اعتماد اور اعتبار بڑھے گا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر صلاح الدین احمد, صدر سندھ ہائی کورٹ بار, ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ نواز شریف اسی سال وطن واپس آ رہے ہیں, مگر کیسے, اس معاملے کو اٹھائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. آج رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف جلد وطن واپس آ کر پارٹی کی قیادت کریں گے اور پارٹی کے معاملات کو دیکھیں گے. ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے وہ انہیں واپس آئیں گے. جاوید لطیف نے مزید اس کو پریسائز کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اسی سال واپس آئیں گے اور اسی سال آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی کمان باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی سنبھالیں گے. وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے ساتھ رکھتا ہے. نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے اور نواز شریف کو یہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے دیں گے. وہ اس قوم کی قیادت کرنے کے لیے خود آ رہا ہے. جنہوں نے اس کو نااہل کیا, جنہوں نے اس کی حکومت کو ختم کیا, یہ منت کر کے لے کر آئیں گے. اب گزشتہ چند ہفتوں سے مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بار بار دعوے کیے جا رہے ہیں. ماضی میں نواز شریف کی واپسی ان کی صحتیابی سے مشروط تھی, جبکہ اب نواز شریف کی وطن واپسی پارٹی کے فیصلوں کی مرہون منت ہے. یہی بات پروگرام میں رانا ثناء اللہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہے. یہ سب واپس نہیں آ رہا ہے. میرا خیال ہے فیو ویکس اور 2-3 منتھس ان کا جو آپریشن ہے, جو کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا تھا, وہ ہو جائے گا اور اللہ کرے کہ وہ روح بصحت ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکلی پارٹی دیکھے گی کہ ان کا کس وقت آنا جو ہے ہمیں سوٹ کرتا ہے, تو اس کے مطابق یہ فیصلہ پارٹی کرے گی. اور میاں نواز شریف صاحب یہ اختیار پارٹی کو دے چکے ہیں کہ ان کی واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں کریں گے, ان کے ڈاکٹرز کریں گے یا پھر اس کے بعد پارٹی کرے گی. نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اعلانات اور دعوے ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب پارٹی میں قیادت کو لے کر سوالات ہو رہے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ دوستوں کی دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. اپوزیشن کرے یا اعلان کرے کہ حکومت کے سہولت کار ہیں, ووٹ کی عزت کی بات ہو اور استعمال کا وقت آئے تو آپ بھاگ جائیں. سیاسی مفاد کے لیے بزدار کو گھر نہ بھیجا تو عوام آپ نہیں کریں گے. بلاول اپنے اپوزیشن کے رفقا کو کیسے آئینہ دکھا رہے تھے, ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. دوگلا پالیسی نہیں چلے گا, یا آپ اپوزیشن کا رول ادا کرے یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار. ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آئے آپ بھاگ جائے. اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو, مل کے مقابلہ کرو. یہ گر جائے گا, یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے.
अपोजिशन बिलखुसूस नून लीग को माजी में भी दोगली पॉलिसी और कंफ्यूजन के बायस बिलावल भुट्टो की जानिब से तनकीद का सामना रहा है। जमहूरी अंदाज से सियासत किया जाता है तो हम ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन हमने नुकसान पहुंचा के दिखाया है। अगर अपोजिशन सीरियस हैं, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ज़ाती मफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, जहाँ सवाल ये है कि नवाज शरीफ वाकई इसी साल वापस आ रहे हैं आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रैक्टिकली कमान संभालेंगे। तो सवाल तो बिलावल की इस गुफ्तगू के बाद उठता है कि क्या वाकई अपोजिशन दोगलेपन का शिकार है? क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत के लिए रास्ता साफ कर रही है? क्या नून लीग की सियासत कन्फ्यूजन का शिकार है? और जावेद लतीफ़ का आज का बयान असल में इस कन्फ्यूजन को थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ाने के मुतरादिफ है, उसको दूर करना चाहते हैं? क्या नून लीग में क़यादत की लड़ाई है? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त नून में मौजूद है, क्या करना चाहती है, बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शैला साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शैला साहबा, सबसे पहले तो आज मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो स्टेटमेंट दिए कि नवाज शरीफ ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि इसी साल आ रहे हैं, आपकी तरफ से नून लीग के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यही थे कि अगर वाकई सड़क पर आना चाहती है नून लीग तो फिर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और आकर लीड करें इस कैंपेन को। तो अब तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्या फैसले पर नजरसानी करेगी पीपल्स पार्टी? अच्छा, एक तो ये है कि जिस मूड में लॉन्ग मार्च के बाद नथी किए गए थे इस्तीफ़ों के फैसले, वो आखिरी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर उसका ज़िक्र नहीं था। तो जब ये एतराज़ात और डिफरेंसेस जो थे वो उस पर ज़्यादा बात हुई तो जरदारी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें जरदारी साहब ने कहा कि जब आप फैसला कुन मराहिल में जा रहे हैं और ये समझते हैं कि पार्टीज़ फैसला कुन मराहिल में जाएं और सिंध से हम अपनी हुकूमत भी ख़त्म कर दें, तो फिर पार्टी रहनुमा को होना चाहिए, जैसे कि ख़ुद जरदारी साहब भी यही हैं, चेयरमैन बिलावल भी यही हैं। तो उस पर मरियम साहिबा ने यही कहा था कि मुझे आप उनकी सिक्योरिटी दे दें, बाहर निकल कर मुझे उनकी सिक्योरिटी की आप ज़मानत दे दें तो 1 मिनट में मैं नवाज़ शरीफ को बुला लूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि मियां जावेद लतीफ़ अगर ये कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें सिक्योरिटी का जो मसला था कि उनकी जान को ख़दशा है वो ख़त्म हो गया होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी की है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वही वापस लेकर आ रहे हैं जो शायद नवाज शरीफ साहब को लेकर गए थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बात कितनी अलार्मिंग होगी? आपको लगता है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बात, कोई जैसे डील कहते हैं, वो मैच्योर हो रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि मियां जावेद लतीफ़ ने जब ये बात की तो उन्होंने बड़े पैराए में आवाम की तरफ इशारा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी बात कही इस पे बड़े इन्वर्टेड कॉमास तो लग चुके हैं। बिलावल साहब नून लीग के गढ़ में हैं, पंजाब में हैं और खुलकर नून लीग पर बरस भी रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मरियम बीबी से जब कोई सवाल किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक तो वो कोई जवाब नहीं देती। लगता यूँ है कि नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट है एज फार एज पर्टिकुलरली पंजाब इज कंसर्न, तो वो कोई जवाब नहीं देती। क्या आपका भी यही तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में ऑपोजिशन के दरमियान, देखिए जितनी आप गुफ्तगू करेंगे वो डिवाइड बढ़ेगी विद इन दी ऑपोजिशन, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैच्योरली बिहेव कर रही है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि विद इन द असेंबली जो ऑपोजिशन है उसमें कोई डिवाइड नहीं है और हम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को तमाम बातें करने के बाद इख्तियारात देते हैं, चाहे वो बजट का मामला हो या कोई और। लेकिन अगर बाहर मिनिमम एजेंडे पर हम यूनाइट नहीं हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एज पॉलिटिकल पार्टी हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे बात ना कर सकें। हम ये समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने पे वज़ीर आज़म को, जो कि अपने उसूल बताते रहते हैं, उनको उन 17 लोगों से इत्माद का वोट लेना पड़ा, जिसमें से 13 जो थे बकौल शेख रशीद के उन्होंने पैसे लिए थे। और अखबारों में ये
خبر لگی، لیڈ رہی اخبار میں یہ کہ حکومت میں دڑاڑ پڑ گئی۔ بلاول صاحب یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ جیالہ وزیر اعظم ہوگا اور پھر جیالہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہوگا؟ کچھ بھی ہو جائے ملک میں، پاکستان پیپلز پارٹی اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم واحد پارٹی ہیں اس وقت جو کہ جس کا لیڈر جو ہے وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے، دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے عوام سے کانٹیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کا جو ایک جلسہ ہوا تو وہ بہت عرصے بعد ہوا جب ہم نے پی ڈی ایم چھوڑی تھی، اور حکومت تو اس قابل نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے لوگ جب باہر نکل رہے ہیں تو لوگ ٹماٹر پھینک رہے ہیں ان پہ اور رو رہے ہیں وہ معمولی پھر بھی پنجاب میں اگر مقابلہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو سیٹیں ہی 6 ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر۔ شیلہ صاحبہ دیکھیے، اس وقت نہیں ہے نا، عوام میں تو ہے نا، ہم اپنا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور ہم بار بار جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ طوطے کو اگر آپ کچھ رٹا دیں گے تو وہ حیواں ہی رہے گا، وہ عقل اس میں نہیں آئے گی، وہ رٹو ہی ہوگا۔ اگر اسی طرح کسی ایک ایسے شخص کو جس میں صلاحیت نہیں ہے، جس کی ٹیم نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے، 10-15 لوگوں کو اس کے قریب کر کے اور 150-200 لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو آپ حکومت بنا کے دے دیں گے تو وہ کچھ پرفارم نہیں کر سکے گا، وہ سلیکٹڈ ہی رہے گا۔ دیکھیں، آپ نے یہ کہا تھا کہ بعد از محرم الحرام کو سرپرائز دینے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر، وہ سرپرائز کیا ہے؟ ابھی تک کوئی امکانات تو اس کے دکھائی نہیں دے رہے۔ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں پنجاب میں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ ہماری بات سننے نکل رہے ہیں، اور چیئرمین بلاول نے یہ بار بار کہا ہے کہ میں بار بار آ کے اپنی بات کروں گا اور آپ کا انتظار کروں گا۔ تو ہم تو ایک عوام میں جو ہے وہ پیغام لے کے گئے ہیں، ہم وہاں پہ بڑھ کے مارنے نہیں گئے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، یعنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں گیس کے بل۔ آپ کا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے، الیکشن کیمپین کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارا مقصد عوام کو جگانا ہے، اور عوام جو ہیں وہ غربت میں پس کے زمین سے جا لگے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایک مضبوط آواز، مضبوط سہارا ملے تو وہ یقیناً کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ملک میں مختلف طریقوں سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی ایک زنجیر بنے اور عمران صاحب کو یہ سمجھ آ جائے کہ سلیکٹر کے بٹھا دینے سے وہ عوام کو کچھ نہیں دے سکے۔ اچھا، مجھے لاسٹلی بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں ایک ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہے، اے این پی نہیں ہے، کیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بلاول صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایک بار پھر سے پی ڈی ایم کو جوائن کرنا چاہیے، اور اگر کوئی احتجاج یا کوئی اسلام آباد کی طرف رخ کرتی ہے پی ڈی ایم تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی تک ہم نے بہت چاہا تھا، لیکن جب جس طرح سے پی ڈی ایم میں جو ہوا اس کے بعد ہم نے پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے، اور ہم بار بار ان کو یہ بتاتے رہیں گے کہ آپ کے اقدامات کی وجہ سے چھوڑا ہے، آپ کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اب یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ ہمارے بغیر کتنے مضبوط ہیں اور کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے 8 پارٹیوں نے ایک پارٹی کے بغیر استعفیٰ نہیں دیا، 8 پارٹیوں نے ایک پارٹی کے بغیر کوئی بہتر لاہے عمل نہیں دیا، وہی دیا جو پہلے کر رہے تھے کہ کاررواں نکلیں گے، لانگ مارچ ہوگی، اور لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا اعلان نہیں ہوا۔ اور میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اپوزیشن کر کس طرح رہے ہیں۔ جے یو آئی نے کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے کشمیر میں اتحاد کیا ہوا تھا، سندھ میں جے یو آئی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ جی ڈی اے کے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اپوزیشن تو ہم ہی کر رہے ہیں نا۔ بہت بہت شکریہ شیلہ رضا صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلہ رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ یکساں نصاب تعلیم تنازعات کا شکار کیوں ہو رہا ہے، اس معاملے کو اٹھائیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 برس کی شبانہ روز محنت کے بعد یکساں نصاب تعلیم رائج کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن آج 3 برس بعد بھی
یکساں قومی نصاب پر اعتراضات اور سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ یکساں قومی نصاب پر اعتراضات کا سلسلہ ملالہ یوسفزئی کی تصاویر پر ہنگامہ آرائی سے ہوا۔ بعد ازاں چند کتب کے ٹائٹلز سوشل میڈیا پر شیئر کر کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز کے دوران یکساں قومی نصاب پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ 5ویں کی انگریزی کی کتاب کے ٹائٹل پر باپ بیٹا صوفے پر اور ماں بیٹی حجاب کے ساتھ زمین پر بیٹھے کیوں دکھائی دیے گئے ہیں۔ اردو، انگریزی اور معاشرتی علوم کی کتب میں خواتین اور بچیوں کو حجاب میں کیوں دکھایا گیا ہے؟ مردوں اور بچوں کو مغربی لباس، روایتی شلوار قمیض یا پیشہ ورانہ لباس پہنے ہوئے کیوں نہیں دکھایا گیا ہے؟ ایک لڑکی اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ حجاب پہن کر کیوں بیٹھے گی؟ تیسری جماعت کے بچوں کو یہ کیوں بتایا گیا ہے کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے جبکہ لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں؟ 5ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب میں والد کو اخبار پڑھتے اور والدہ کو کپڑے دھوتے ہوئے کیوں دکھایا گیا ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو اس نصاب پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ کپڑوں کی مثالیں جبکہ لڑکوں کے ساتھ کھیل کو کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ خواتین کے گھریلو کردار یا صرف ٹیچر اور نرس کے طور پر خواتین کو کیوں پریزنٹ کیا گیا ہے؟ بچیوں کو پھولوں اور کتابوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، مردوں کو ٹرک ڈرائیور، کسان، ڈاکٹر یا فوجی کے انداز میں اس روپ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹیم دستک نے اس حوالے سے تحقیقات کی ہیں، اس نصاب کو ٹٹولا ہے، چھان پھٹک کی ہے، کتب کو پڑھا ہے، دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اعتراضات کس حد تک درست ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان اعتراضات کے جواب کا مشاہدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک ان کتب کی قیمت صرف 900 روپے ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، ایک کتاب میں اگر ماں اور بیٹی زمین پر ہے تو ایک دوسری کتاب میں خاتون اور بچی اوپر بیٹھی ہے، صوفے پر ہے، جبکہ بچہ فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح بچیوں کو اسکارف والی تصاویر پر اعتراضات ہیں، لیکن ان کتب میں بغیر اسکارف والی تصاویر بھی درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان درسی کتب میں لڑکوں اور لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اجنبیوں سے کوئی تحفہ قبول نہ کرے اور ان سے کبھی دوستی نہ کرے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بات اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو بتائے بھی۔ نظم میں بچوں کو جنسی جرائم کی روک تھام کا بہترین مشورہ دیا گیا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ایسے اسباق ضروری تھے۔ یکساں نصاب تعلیم میں اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کا احترام کا درس دیا گیا ہے۔ کرسمس ہو، ہندوؤں کے مذہبی تہوار ہولی ہو، سکھوں کے مذہبی تہوار بیساکھی سے متعلق بھی مضامین ان کتب میں شامل کیے گئے ہیں۔ یکساں قومی نصاب کی کتب میں خواتین کا گھریلو کردار نہیں بلکہ انہیں بطور پائلٹس، وکلاء، کاروباری خواتین، نرس، ڈاکٹر، کھلاڑی خواتین کے روپ میں بھی دکھایا گیا ہے۔ لڑکیوں کو فٹ بال کھیلتے، کھیلوں کی سرگرمیوں میں لڑکوں کے ساتھ مقابلہ کرتے بھی انہی کتب میں ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے درسی کتب کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے اور ایک عام انسان کی طرح بارش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یکساں قومی نصاب میں 4تھی جماعت کی سوشل سٹڈیز کی کتاب میں بچوں کو ہیومن رائٹس، رواداری، مختلف ثقافتوں اور پاکستان کی تشکیل میں اقلیتوں کے کردار جیسے عنوان شامل کیے گئے ہیں۔ سب سے بہترین سبق تو تیسری جماعت کی جنرل نالج کی کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے، جس میں عمومی اختلاف رائے کی وجوہات، تنازعات کو بحث و مباحثے، مکالمے اور مسائل حل کرنے کے طریقوں کے ذریعے حل کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے اعتراضات اور ان کے جوابات پر ایک اہم قومی مسئلہ، ایک تنازع کا روپ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم پر قومی اتفاق رائے، نیشنل کنسنسس پیدا کیا جائے۔ ساتھ ہی تمام طبقات کا فریضہ ہے کہ تنقید کے ذریعے تعمیر کا پہلو تلاش کیا جائے، نہ کہ تعمیری منصوبوں کو بھی تخریب کی بھیٹ چڑھایا جائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اب تک اللہ حافظ۔